इकिगाई खुशहाल और बामकसद जिंदगी का जापानी राज क्या है? क्या कभी आपने महसूस किया है कि आपकी जिंदगी में कोई वाज़ेह मकसद नहीं? क्या आप भी चाहते हैं कि आपकी जिंदगी ज्यादा खुशगवार, बामकसद और इत्मीनान बख्श बन जाए? सुकून, सुकून और बस सुकून और खुशियां ही खुशियां हों। अगर आपका जवाब हाँ में है तो परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप अकेले नहीं हैं। दुनिया में लाखों लोग अपनी पूरी जिंदगी इस सवाल का जवाब ढूंढते रहते हैं कि आखिर उनकी जिंदगी का असल मकसद क्या है। खुशकिस्मती से आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे जापानी फलसफे के बारे में जानेंगे जो आपको अपनी जिंदगी का मकसद तलाश करने में मदद दे सकता है। इस फलसफे का नाम है इकिगाई। इकिगाई दो जापानी अल्फाज से मिलकर बना है। इकी का मतलब है जिंदगी, जबकि गाई का मतलब है कदर, अहमियत या मकसद। जब ये दोनों अल्फाज मिलते हैं तो इनका मतलब बनता है वो वजह जिसकी खातिर आप जीते हैं, यानी जिंदगी का असल मकसद। ये तस्वुर कुछ हद तक फ्रांसीसी इस्तिलाह से भी मिलता जुलता है, जिसका मतलब है जिंदा रहने की वजह है। अगरचे इकिगाई सदियों से जापानी सकाफत का हिस्सा रहा है, लेकिन पूरी दुनिया में इसे उस वक्त गैर मामूली शोहरत मिली जब हेक्टर गार्सिया और फ्रांसिस मिरालास ने अपनी मशहूर किताब इकिगाई द जैपनीज सीक्रेट टू ए लॉन्ग एंड हैप्पी लाइफ शाया की। आज की वीडियो में हम इसी आलमी शोहरत याफ्ता किताब का खुलासा पेश करेंगे और जानेंगे कि इकिगाई का फलसफा हमारी जिंदगी को कैसे बदल सकता है। दोस्तों, क्या आपको अपना बचपन याद है? जरा वो दिन याद कीजिए जब आप स्कूल की सैर या पिकनिक पर जाने वाले होते थे। सुबह आंख खुलते ही दिल खुशी और जोश से भर जाता था। आप बेताबी से इस दिन का इंतजार करते थे। अब अपने आप से एक सवाल पूछें, क्या आज भी आप हर सुबह उसी जोश और खुशी के साथ बेदार होते हैं, जागते हैं? ज्यादातर बालिग अफराद पीर की सुबह सिर्फ इस फिक्र में उठते हैं कि एक और थका देने वाला हफ्ता शुरू होने वाला है। फिर काम पर जाना पड़ेगा, बिजनेस पे जाना पड़ेगा, दुकान पे जाना पड़ेगा या जो भी आप काम करते हैं। क्या ही अच्छा हो अगर वही बचपन वाला जोश और जज्बा दोबारा हमारी रोजमर्रा मामूल की जिंदगी का हिस्सा बन जाए। दिलचस्प बात यह कि जापान के एक जजीरे के लोग इस राज को पा चुके हैं। ओकिनावा के लोग दुनिया में सबसे ज्यादा खुश क्यों हैं? जापान के जजीरे ओकिनावा के रहने वाले दुनिया के खुश तरीन और तवील उम्र पाने वाले लोगों में शुमार होते हैं। यहाँ के बहुत से लोग 100 साल से भी ज्यादा उम्र पाते हैं। जी हाँ, सबसे हैरान कुन बात यह है कि वहाँ के लोग बुढ़ापे तक काम करते रहते हैं और रिटायरमेंट को जिंदगी का इख्तिताम नहीं समझते। हत्या कि जब वो मुलाजमत छोड़ भी देते हैं तो अपनी पसंदीदा सरगर्मियों, मुशागिल और समाजी कामों में मसरूफ रहते हैं। वो जिस्मानी तौर पर भी मुतहर्रिक रहते हैं और अपने खानदान और कम्युनिटी के साथ जुड़े रहते हैं। तो आखिर उनकी लंबी, खुशहाल और सेहतमंद जिंदगी का राज क्या है? इसका जवाब सिर्फ एक लफ्ज में है, इकिगाई। अपनी इकिगाई कैसे तलाश करें? मुसन्निफीन के मुताबिक अपनी जिंदगी का मकसद तलाश करने के लिए सिर्फ 4 बुनियादी सवालात अपने आप से पूछने की जरूरत है। पहला सवाल, आपको सबसे ज्यादा क्या करना पसंद है? ऐसी कौन सी सरगर्मी है, काम है जिसमें मसरूफ होकर आप वक्त का एहसास ही खो देते हैं, खुशी महसूस करते हैं, जिसे करते हुए आपको सुकून, खुशी और लुत्फ आता है, मजा आता है? मुमकिन है वो खाना पकाना हो, शायद पहाड़ों की सैर करना हो, किताबें पढ़ना हो, क्रिकेट खेलना हो, लिखना हो, मौसीकी हो, तदरीस हो या कोई और आपका मुश्किला है, आपकी आदत, शुगल हो सकता है। सिर्फ अपनी मौजूदा जिंदगी ही नहीं बल्कि अपने बचपन को भी याद करें। सोचे कि बचपन में आप किस काम में सबसे ज्यादा दिलचस्पी लेते थे। जरूरत पड़े तो अपने पेरेंट्स से भी पूछ सकते हैं कि आपके अम्मी अब्बू बचपन में आपको क्या करना सबसे ज्यादा पसंद था, वो आपको बता सकते हैं। ज्यादा सोचने या खुद पर तनकीद करने की जरूरत नहीं। जो भी ख्याल जहन में आए फौरन लिख लें। एक जुमला लिखें,
مجھے خوشی محسوس ہوتی ہے جب میں، اور پھر اس جملے کو مکمل کریں، جب آپ دوسرا سوال کیا کرتے ہیں؟ دوسرا سوال، دنیا کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ پہلے سوال میں ہم نے اپنی خواہشات اور دلچسپیوں پر غور کیا تھا، لیکن زندگی صرف اپنی ذات تک محدود نہیں ہوتی۔ حقیقی خوشی اس وقت پیدا ہوتی ہے جب ہمیں محسوس ہو کہ ہم دوسروں کے لیے بھی فائدہ مند ہیں۔ اوکیناوا کے لوگ اسی اصول پر زندگی گزارتے ہیں۔ وہاں ہر شخص اپنی کمیونٹی کا حصہ ہے۔ لوگ ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں، اور یہی احساس تعلق ان کی خوشیوں کا بڑا راز ہے۔ اب اپنے آپ سے پوچھیں، دنیا کو کس چیز کی کمی ہے؟ ایسا کون سا مسئلہ ہے جسے حل کرنے میں آپ اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ شاید آپ محسوس کرتے ہو کہ آج کی دنیا بہت تیز رفتار ہو چکی ہے اور لوگوں کو دوبارہ فطرت کے قریب آنے کی ضرورت ہے، یا پھر آپ اپنے ارد گرد کے ماحول سے آغاز کریں۔ اپنے آپ سے سوال کریں، میرے شریک حیات کو، لائف پارٹنر کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ میرے سب سے اچھے دوست کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ میرے بچوں یا میرے خاندان کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ میرے بہن بھائیوں کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ شاید یہی سوال آپ کو اپنی زندگی کے مقصد کے قریب لے جائیں۔ تیسرا سوال، آپ کس کام کے بدلے معاوضہ پیسہ حاصل کر سکتے ہیں؟ یقیناً ہم سب چاہتے ہیں کہ پوری زندگی صرف وہی کام کریں جو ہمیں پسند ہو اور جس سے دوسروں کا بھی فائدہ پہنچے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ زندگی گزارنے کے لیے آمدنی بھی ضروری ہے، پیسہ آنا بھی ضروری ہے۔ اس کے بغیر زندگی کیسے گزر سکتی ہے؟ اوکیناوا میں بہت سے لوگ 90 سال کی عمر میں بھی اپنے باغ کی سبزیاں بازار میں فروخت کر کے روزی کماتے ہیں، پیسہ کماتے ہیں۔ وہ کام کو بوجھ نہیں سمجھتے بلکہ اپنی زندگی کا حصہ سمجھتے ہیں۔ اس سوال کا جواب تلاش کرنے کے لیے سب سے پہلے لکھیں کہ اس وقت آپ کس ذریعے سے پیسہ کماتے ہیں۔ اپنے جواب پر کوئی تنقید نہ کریں۔ اس کے بعد سوچیں کہ ایسی اور کون سی مہارتیں، ایکسپرٹیز، خدمات یا مصنوعات ہیں جن کے ذریعے آپ مستقبل میں آمدنی حاصل کر سکتے ہیں۔ جو بھی خیال ذہن میں آئے اسے لکھتے جائیں۔ ہو سکتا ہے انہی میں سے کوئی خیال آپ کی نئی زندگی کا آغاز بن جائے۔ چوتھا سوال، آپ کس کام میں مہارت رکھتے ہیں؟ اب آخری سوال، آپ کس چیز میں واقعی اچھے ہیں؟ کون سا کام آپ دوسروں سے بہتر کر سکتے ہیں؟ مصنفین کہتے ہیں کہ یہ سوال آخر میں اس لیے رکھا گیا ہے کیونکہ اکثر لوگ اپنی اصل صلاحیتوں سے واقف ہی نہیں ہوتے۔ انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا ان کی اصل صلاحیت ہے کیا۔ وجہ یہ کہ ماضی کے تلخ تجربات اور دوسروں کی منفی باتیں ہماری خود اعتمادی کو تباہ کر دیتی ہیں، انہیں دبا دیتی ہیں۔ مثال کے طور پر فرض کریں بچپن میں آپ کو سوئمنگ، تیراکی کے ٹیچر نے کہہ دیا تھا آپ اچھے تیراک نہیں ہیں، آپ کو سوئمنگ نہیں آتی، یا آپ کرکٹ کھیلتے تھے، آپ کے ٹیچر نے کہہ دیا آپ کرکٹ نہیں کھیل سکتے، آپ میراتھن میں حصہ نہیں لے سکتے، یا آپ کو لکھاری کا بننے کا شوق تھا، لکھنے کی کوشش کی تو آپ کے اردو کے ٹیچر نے کہا، انگلش کے ٹیچر نے کہا کہ آپ لکھ پڑھ نہیں سکتے۔ یہ آپ کی حوصلہ شکنی تھی، آپ کے اعتماد کو شدید ٹھیس پہنچی تھی۔ ممکن ہے آپ نے اسی ایک جملے کو سچ مان لیا اور ہمیشہ کے لیے اپنی پسند کا کام چھوڑ دیا ہو۔ لیکن کیا یہ بھی ممکن نہیں کہ مسئلہ آپ میں نہیں بلکہ آپ کے استاد ٹیچر میں ہو؟ شاید آپ کے اندر صلاحیت موجود تھی مگر کسی نے اسے پہچانا ہی نہیں، خاص کر آپ کے ٹیچر نے۔ اسی لیے ضروری ہے کہ دوسروں کی محدود سوچ کو اپنی تقدیر نہ بنائیں۔ اس سوال کا جواب دیتے ہوئے دو فہرستیں بنائیں۔ پہلی، وہ کام جن میں آپ پہلے ہی بہت اچھے ہیں، اور دوسری، وہ مہارتیں جنہیں تھوڑی سی محنت اور مشق کے ذریعے یعنی ایکسرسائز کر کے آپ آسانی سے سیکھ سکتے ہیں، پریکٹس کر کے آپ سیکھ سکتے ہیں۔ صرف سوچنا کافی نہیں، عمل بھی ضروری ہے۔ جب آپ ان چاروں سوالوں کے جواب لکھ لیں تو اگلے مرحلہ شروع ہوتا ہے، عمل کا مرحلہ، کچھ کر گزرنے کا مرحلہ۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ ایک دن اچانک ان پر زندگی کا مقصد ظاہر ہو جائے گا، جیسے کوئی الہام ہو گیا ہو، لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے۔ جن لوگوں نے اپنی زندگی کا مقصد پایا انہوں نے مسلسل محنت کی، مختلف تجربات کیے، ناکامیوں کا سامنا کیا اور پھر کامیابی حاصل کی۔ اپنی ایک ہی گائی تلاش کرنا بھی آزمائش اور تجربے کا سفر ہے۔ اپنے چاروں جوابات دوبارہ دیکھیں،
اب ہر جواب کے سامنے ایک عملی قدم لکھیں۔ سوچیں کہ جس کام سے آپ محبت کرتے ہیں اسے اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ کیسے بنا سکتے ہیں۔ آپ اپنے خاندان، دوستوں اور معاشرے کے لیے کس طرح زیادہ فائدہ مند ثابت ہو سکتے ہیں۔ اور جب آپ مسلسل اپنی پسند کے کام میں آگے بڑھتے رہیں گے تو رفتہ رفتہ آپ کو ایسے مواقع بھی ملنے لگیں گے جہاں اسی کام کے ذریعے آپ آمدنی حاصل کر سکیں گے۔ خوشحال اور طویل زندگی کے 8 سنہری اصول۔ کتاب میں صرف ایک ہی گائے تلاش کرنے کا طریقہ ہی نہیں بتایا گیا، بلکہ ایسی عادات بھی بیان کی گئی ہیں جو انسان کو لمبی، صحت مند اور خوشحال زندگی گزارنے میں مدد دیتی ہیں۔ آئیے ان اصولوں کو ایک ایک کر کے سمجھتے ہیں۔ پہلا اصول، ہمیشہ متحرک رہیں۔ ریٹائرمنٹ کو زندگی کا اختتام نہ سمجھیں۔ اوکیناوا کے لوگ کا ماننا ہے کہ صحت مند رہنے کے لیے ضروری نہیں کہ آپ روزانہ جم جائیں، ایکسرسائز کریں یا لمبی دوڑ لگائیں۔ اصل راز یہ کہ آپ دن بھر اپنے جسم کو حرکت میں رکھیں۔ لمبی عمر کا تعلق صرف ورزش سے نہیں، لمبی دوڑ لگانے سے نہیں، بلکہ روزمرہ زندگی میں مسلسل حرکت سے ہے۔ مثلا اپنے محلے میں ہی چہل قدمی کر لیں، واک کر لیں، گھر کے باغیچے میں اگر آپ کے گھر میں کوئی چھوٹا سا باغیچہ ہے تو وہاں کوئی کام کر لیا، یا دوستوں کے ساتھ مل کر گانا گا لیں، کہیں چلے جائیں، گپ شپ کریں اور خوشگوار وقت گزارنا۔ گلیوں میں تھوڑا چکر لگا لیں، اس باغ میں کسی باغ میں چلے جائیں قریبی۔ یہ تمام چھوٹی چھوٹی سرگرمیاں جسم کو متحرک رکھتی ہیں اور زندگی میں خوشی بھی پیدا کرتی ہیں۔ اب خود سے پوچھیں، کیا آپ بھی اپنی روزمرہ زندگی میں ایسی آسان سرگرمیوں کو شامل کر سکتے ہیں؟ دوسرا اصول، آہستہ زندگی گزاریں اور حال میں جینا سیکھیں۔ مصنفین نے اوکیناوا میں رہتے ہوئے ایک اور حیرت انگیز بات دیکھی۔ وہاں کے لوگ سارا دن مختلف کاموں میں مصروف رہتے تھے، لیکن کبھی جلدی میں نظر نہیں آتے تھے، بھاگم دوڑ میں نہیں، پریشانی کی حالت میں نہیں۔ وہ ہر کام سکون، اطمینان اور پوری توجہ کے ساتھ کرتے تھے۔ وہ اپنی ایک ہی گائے پر مسلسل کام کرتے تھے، لیکن بغیر کسی بے صبری کے، کیونکہ وہی کام کر رہے تھے جس سے انہیں محبت تھی۔ اس لیے انہیں ماضی کی فکر ستاتی تھی اور نہ ہی مستقبل کی بے چینی۔ اب ایک لمحے کے لیے اپنے بارے میں سوچیں، کیا آپ بھی زندگی دوڑ میں مسلسل بھاگ رہے ہیں؟ اگر ہاں تو آج ہی یعنی آہستہ اور پرسکون زندگی گزارنے کی عادت اپنائیں۔ ہر کام پوری توجہ اور دلچسپی سے، دلجمی سے کریں۔ جاپانی لوگ معمولی سے معمولی کام بھی غیر معمولی توجہ کے ساتھ انجام دیتے ہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ خوشی کا راز یہ ہے کہ ہم روزمرہ کے عام کاموں کو بھی لطف اور سکون کا ذریعہ بنا لیں، اپنی خوشی کا ذریعہ بنا لیں۔ آخرکار یہ چھوٹے چھوٹے معمولات ہی ہماری پوری زندگی بدلتے ہیں۔ تیسرا اصول، اپنا پیٹ مکمل نہ بھریں، یعنی بہت زیادہ نہ کھائیں۔ صحت مند اور لمبی زندگی کے لیے اوکیناوا کے لوگ ایک سادہ اصول پر عمل کرتے ہیں، اسے 80% اصول کہا جاتا ہے۔ اس اصول کے مطابق انسان کو اتنا کھانا چاہیے کہ اس کا پیٹ تقریباً 80% بھرے۔ یعنی جب آپ محسوس کریں ابھی تھوڑی سی مزید گنجائش باقی ہے تو وہی کھانا کھانا چھوڑ دیں، روک دیں۔ ضرورت سے زیادہ کھانا جسم پر اضافی بوجھ ڈالتے ہیں۔ ایک اور اہم بات، کھانا کھاتے وقت پوری توجہ صرف کھانے پر رکھیں۔ ٹی وی، موبائل یا دوسری مصروفیات سے خود کو دور رکھیں۔ جب آپ شعوری طور پر کھانا کھائیں گے تو نہ صرف آپ کو مزہ آئے گا بلکہ آپ آسانی سے سمجھ سکیں گے کہ آپ کا پیٹ کب بھر چکا ہے۔ آج ہی اس اصول کو آزما کر دیکھیں۔ اپنی پلیٹ میں معمولی سے تھوڑا کھانا کم کھا لیں اور ہر نوالے سے لطف اٹھائیں۔ توجہ کے ساتھ کھانا بھی توجہ کے ساتھ کھائیں، مزے لے لے کے۔ چوتھا اصول، اچھے دوستوں کا ساتھ اختیار کریں۔ اوکیناوا کے لوگوں کی خوشی کا ایک اور راز ان کے مضبوط سماجی تعلقات ہیں۔ وہ اپنے دوستوں، خاندان اور کمیونٹی کے ساتھ وقت گزارنے کو زندگی کا لازمی حصہ سمجھتے ہیں۔ حقیقی خوشی صرف کامیابی یا دولت سے نہیں ملتی، بلکہ محبت، عزت اور اپنے لوگوں کی قربت سے بھی ملتی ہے۔ جب ہم اپنے دوستوں اور خاندان کے ساتھ وقت گزارتے ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں اور بدلے میں محبت حاصل کرتے ہیں تو ہماری زندگی خوشیوں سے بھر جاتی ہے۔
اسی لیے ہمیشہ ایسے لوگوں کا ساتھ رہیں، ان کا ساتھ دیں جو آپ کو بہتر انسان بننے کی ترغیب دیں، آپ کو اچھا انسان بنائیں۔ مثبت سوچ رکھنے والے دوست آپ کی زندگی کا سب سے قیمتی سرمایہ ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے اچھے تعلقات رکھیں۔ پانچواں اصول، اپنی اگلی سالگرہ تک خود کو زیادہ صحت مند بنائیں۔ جی ہاں، مصنفین کہتے ہیں انسانی جسم بہتے ہوئے پانی کی طرح ہے۔ جب پانی مسلسل بہتا رہتا ہے تو صاف، شفاف اور تازہ رہتا ہے، لیکن جب وہ ایک جگہ ٹھہر جائے تو آہستہ آہستہ آلودہ ہونے لگتا ہے۔ بالکل اسی طرح ہمارا جسم بھی روزانہ تھوڑی سی توجہ اور دیکھ بھال چاہتا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا جسم لمبے عرصے تک صحت مند رہے تو اسے روزانہ حرکت دینا ضروری ہے۔ ورزش نہ صرف جسم کو مضبوط بناتی ہے بلکہ دماغ میں ایسے ہارمونز بھی خارج کرتی ہے جو خوشی، سکون اور ذہنی اطمینان پیدا کرتے ہیں۔ اسی لیے اپنی اگلی سالگرہ کا انتظار نہ کریں، آج ہی فیصلہ کریں۔ جب آپ کی اگلی سالگرہ آئے گی تو آپ پہلے سے زیادہ صحت مند، زیادہ توانا اور زیادہ فٹ ہوں گے، زیادہ خوش ہوں گے۔ زندگی میں آپ کا مقصد بن چکا ہوگا۔ چھٹا اصول، ہمیشہ مسکراتے رہیں۔ ایک مسکراہٹ آپ کی زندگی بدل سکتی ہے۔ خوش مزاجی صرف دوسروں پر ہی اچھا اثر نہیں ڈالتی بلکہ خود آپ کی ذہنی کیفیت کو بھی بہتر بناتی ہے۔ مثبت سوچ مثبت لوگوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ اور ایک دلچسپ حقیقت یہ بھی ہے کہ چہرے پر مسکراہٹ لانے کے لیے ماتھے پر بل ڈالنے کے مقابلے میں کم عضلات استعمال ہوتے ہیں۔ یعنی اگر چہرے پر مسکراہٹ لائیں تو یہ بھی آپ کی ایکسرسائز بن جاتی ہے، لیکن اگر آپ کے ماتھے پر وٹ آ جائے تو یہ پریشان کن صورتحال ہوتی ہے۔ تو پھر کیوں نہ اپنی زندگی کو مسکراہٹ سے بھر دیں، اپنے چہرے پہ ہمیشہ سمائل رکھیں۔ ممکن ہے آپ کی ایک مسکراہٹ کسی دوسرے انسان کے لیے امید کی کرن بن جائے۔ ساتواں اصول، فطرت سے دوبارہ تعلق قائم کریں۔ آج کی مصروف زندگی میں ہم میں سے زیادہ تر لوگ کنکریٹ کی عمارتوں، دفاتر اور موبائل فونز کے درمیان گھرے رہتے ہیں، سوشل میڈیا میں مصروف رہتے ہیں، لیکن انسان کا اصل تعلق فطرت سے ہے، قدرتی مناظر سے ہے۔ جب آپ درختوں، پہاڑوں، باغات یا کھلے میدانوں میں وقت گزارتے ہیں تو آپ کے جسم میں خوشی پیدا کرنے والے ہارمونز خارج ہوتے ہیں۔ تناؤ پیدا کرنے والے، ٹینشن پیدا کرنے والا ہارمون کورٹیسول کم ہو جاتا ہے اور ذہنی سکون بڑھنے لگتا ہے۔ جاپانی زبان میں ایک خوبصورت اصطلاح ہے شن رن یوکو، جس کا مطلب ہے جنگل میں ڈوب جانا یا فطرت کی آغوش میں وقت گزارنا۔ اس کا مقصد صرف جنگل کی سیر کرنا نہیں بلکہ اپنے پانچوں حواس کے ذریعے فطرت کو محسوس کرنا ہے۔ درخت کو دیکھیں، درختوں کو دیکھیں، پرندوں کی چہچہاہٹ سنیں، تازہ ہوا کی خوشبو محسوس کریں، پتوں کو چھوئیں، درختوں کو چھوئیں، پھولوں کو چھوئیں اور قدرت کے حسن کو دل سے محسوس کریں۔ مصنف مزاحیہ انداز میں کہتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ گھاس کو چکھنا شروع کر دیں، گھاس نہیں کھانی، صرف فطرت کو محسوس کریں، گھاس پر چلیں ضرور، اور آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کے دل میں اس کی خوبصورتی کے لیے کتنی قدر پیدا ہو جاتی ہے، کسی باغ کی، کسی درخت کی، کسی پھول کی۔ آٹھواں اصول، شکر گزار بنیں، تھینک یو کہیں۔ ہر دن چند لمحے نکالیں اور اپنی زندگی میں موجود نعمتوں پر غور کریں۔ خدا نے آپ کو کن نعمتوں سے نوازا ہے؟ کسی ایسے شخص کو یاد کریں جس نے آپ کے لیے کچھ اچھا کیا ہو، یا پھر اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں کا شکر ادا کریں۔ شکر گزاری انسان کے سوچنے کا انداز بدل دیتی ہے۔ جب آپ اپنی توجہ محرومیوں کے بجائے نعمتوں پر مرکوز کرتے ہیں، فوکس کرتے ہیں، تو آپ کے اندر امید، اطمینان اور خوشی پیدا ہونے لگتی ہے۔ ایک شکر گزار انسان زندگی کو زیادہ خوبصورت انداز میں دیکھتا ہے۔ اور آخر میں اپنی ایکیگائی کے مطابق زندگی گزاریں۔ سب سے اہم اصول یہی ہے، اپنی زندگی کو اپنی ایکیگائی کے مطابق گزاریں۔ اگرچہ ہر انسان کی اپنی ایکیگائی مختلف ہو سکتی ہے، لیکن سب میں ایک چیز مشترک ہے اور وہ ہے زندگی میں معنی اور مقصد کی تلاش۔ ایکیگائی وہ طاقت ہے جو ہر صبح ہمیں بستر سے اٹھنے کی وجہ دیتی ہے، یہ ہماری زندگی میں توانائی پیدا کرتی ہے، یہی ہمارے وجود کا ایندھن ہے۔ اگر آپ کو ابھی تک اپنی ایکیگائی نہیں ملی تو مشہور ماہر نفسیات وکٹر فرینکل کا یہ خوبصورت قول ہمیشہ یاد رکھیے،
اگر تمہیں ابھی تک اپنی زندگی کا مقصد نہیں ملا تو فی الحال تمہارا مقصد یہی ہے کہ اسے مقصد کو تلاش کرو۔ دوستوں، امید ہے اس کتاب کا خلاصہ آپ کو اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھنے اور اسے تلاش کرنے میں ضرور مدد دے گا۔ اگر آپ نے ابھی تک اپنی اکیگائی تلاش نہیں کی تو آج ہی ان 4 سوالوں کے جواب لکھنا شروع کریں۔ شاید یہی چند سوال آپ کی پوری زندگی کا رخ بدل دیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے ضرور لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور ایسی مزید بہترین کتابوں کی اردو سیریز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔